अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ जिम कॉर्बेट की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है चौगढ़ के शेर। तो चलें शुरू करते हैं। नंदहूर वादी के 5 मील नीचे एक बड़ी चट्टान के दामन में 1000 फुट बुलंद एक छोटा सा गांव है। उसी गांव के बैरूनी हिस्से में गुज़श्ता चंद माह के अंदर आदमखोर ने 4 अशख़ास हलाक किए थे। मेरे तेंदुआ हलाक करने के फ़ौरन बाद उस गांव के बाशिंदे वफ़द लेकर मेरे पास आए और मुझसे इल्तिजा की कि बजाय डलकानिया के मैं उनके गांव जाकर उनकी तजवीज़ करदा जगह पर खेमा लगाऊं। मुझे बताया गया कि उस गांव के बालाई हिस्से पर एक टीला है जहां शेर अक्सर दिखाई देता है और ग़ालिबन आसपास के मुतअद्दिद गारों में से किसी एक में वो रहता है। उन अशख़ास ने यह भी बताया कि उसी दिन सुबह चंद औरतों ने जो घास काट रही थीं शेर को देखा था। पूरे गांव के बाशिंदे सख्त ख़ाइफ थे, उनमें घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं थी। उस वफ़द से मैंने इम्कानी कोशिश करने का वादा किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे रवाना होकर गांव के सामने वाले पहाड़ पर चढ़ा और 1 घंटे तक दूरबीन की मदद से पूरे इलाके का जायज़ा लेता रहा। इसके बाद वादी को पार करके गहरे खड्ड के अंदर से गुज़रा और गांव की पुश्त वाली चोटी पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता नहायत दुश्वार गुज़ार होने के अलावा बेहद ख़तरनाक था। ज़रा सी बद एहतियाती के नतीजे में न सिर्फ खड्ड में गिरकर मेरी गर्दन टूट सकती थी बल्कि शेर के हमला करने की सूरत में अपना दिफा करना नामुमकिन था। 2 बजे दिन तक मैंने चोटी के हर तरफ तमाम चट्टानों का इतना गौर से जायज़ा लिया था कि दोबारा शायद इतनी मेहनत करना मुमकिन ना हो। मैं वादी की ऊपरी जानिब अपने कैंप की तरफ नाश्ता करने जा रहा था। मुश्किल चढ़ाई चढ़ने से पहले मैंने पीछे नज़र डाली तो जिस रास्ते से मैं आया था उसी पर 2 अशख़ास को भागते हुए अपनी जानिब आते देखा। करीब आकर उन लोगों ने बताया कि शेर ने थोड़ी देर कबल एक बैल हलाक किया था। ये वाक़या उसी गहरे खड्ड में पेश आया था जहाँ से चंद घंटे पहले मैं गुज़रा था। उनमें से एक शख्स से मैंने कहा कि डलकानिया कैंप जाकर मेरे मुलाजिम से कहे कि मेरे लिए चाय और खाने के लिए कुछ चीज़ भेज दे, और मैं उसके साथी के साथ मुड़कर वादी के नीचे रवाना हो गया। जिस खड्ड में शेर ने बैल को हलाक किया था वो 200 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा था। जब हम उसके करीब पहुँचे तो मरे हुए बैल के पास बैठे काफ़ी गिद्ध उड़े। देखने से मालूम हुआ कि उन गिद्धों ने बैल की सिर्फ हड्डियाँ छोड़ी थी। जिस जगह बैल का ढांचा पड़ा था उसका फासला गांव से सिर्फ 100 गज था, लेकिन चूँकि सीधी चढ़ाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं था इसलिए मेरा साथी 1.25 मील के करीब काफ़ी गहरे खड्ड में लेकर उतरा जहाँ मवेशियों की एक पगडंडी उसको काटती थी। इसके बाद थोड़ी चढ़ाई और घनी झाड़ियों के जंगल से गुजरकर हम गांव पहुँचे। वहां पहुंचने पर मैंने मुखिया से कहा कि शेर के हलाक किए हुए बैल का तो गिद्धों ने सफाया कर दिया था, इसलिए एक जवान बछड़े और एक छोटे लेकिन मजबूत रस्से का मेरे लिए फ़ौरन इंतज़ाम करें। इसी दौरान डलकानिया से मेरे मुलाजमीन चाय और खाना लेकर आ गए। जब मैं दोबारा खड्ड में दाखिल हुआ उस वक्त मेरे हमरा काफ़ी लोग थे जो मलहिका गांव से मुखिया के ख़रीदे हुए एक तंदुरुस्त बछड़े को लेकर चल रहे थे। सूरज गुरूब होने के करीब था। जिस जगह बैल हलाक किया गया था उससे 50 गज दूर मट्टी में दबा हुआ एक चीड़ का दरख्त था जो बारिश की वजह से पहाड़ के ऊपर से बहकर खड्ड की तह में दब गया था। उसी दरख्त के सिरे पर बछड़े को बांधकर मेरे साथ आने वाले अशख़ास गांव वापस चले गए। चूँकि कुर्बो जवार में कोई दरख्त नहीं था इसलिए मेरे बैठने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो गांव की तरफ वाला खड्ड का पतला हिस्सा। उस जगह तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत पेश आई क्योंकि उस पतले हिस्से की चौड़ाई 2 फुट और लंबाई 5 फुट थी और खड्ड की सतह से ऊंचाई 20 फुट थी। उस चट्टान का निकला हुआ निचला हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ा था। इसी वजह से मुझे बैठने में सख्त दिक्कत पेश आ रही थी। बैठते वक्त मेरी पुश्त उस तरफ थी जिस सिमत से शेर के आने की तवक्को थी और बाईं तरफ मेरे सामने 30 गज दूर बछड़ा बंधा था। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद बछड़ा खड़ा हुआ और खड्ड की तरफ देखने लगा।
اس کی فوری بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑھکتا نیچے کی طرف آیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرف سے پتھر کے لڑھکنے کی آواز آئی تھی اس طرف اندازاً گولی چلا دوں، کیونکہ ایسا کرنے سے شیر کو میری موجودگی کا اندازہ ہو جاتا۔ چنانچہ میں قطعی ساکت بیٹھا رہا۔ تھوڑے وقفے کے بعد بچھڑے نے اپنا رخ تبدیل کیا اور بائیں طرف گھوم کر میری طرف کر لیا۔ اس حرکت سے اندازہ ہوا کہ جس چیز سے وہ خائف تھا اس کے چہرے کے سامنے اور نکلی ہوئی چٹان کی کھو میں بالکل میرے نیچے تھی۔ ذرا سی دیر بعد میرے نیچے شیر کا سر دکھائی دیا۔ ایسی صورت میں شیر کے سر پر گولی چلانا صرف ہنگامی صورت میں حق بجانب ہوتا۔ علاوہ اس کے میرے جسم کی معمولی حرکت بھی شیر کو چوکنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ 1 یا 2 منٹ تک اس کا سر قطعی ساکت رہا اور اس کے بعد ایک زکن بھر کر بچھڑے پر جھپٹا مارا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بچھڑے کا رخ شیر کی طرف تھا اور اس خوف سے کہ سامنے سے حملہ کرنے میں بچھڑے کا سینگ اس کو نہ لگ جائے، جھپٹا مارتے وقت اس کا رخ بچھڑے کی بائیں طرف ہو گیا اور اس نے بچھڑے کے پہلو کی سیدھ میں ٹکر ماری۔ نہ تو شیر کو دانت پیوست کرنے کے لیے جگہ ٹٹولنی پڑی، نہ کشمکش کی نوبت آئی، نہ کوئی آواز نکلی سوائے بچھڑے سے ٹکرانے کی آواز کے، اور اس کے بعد شیر کے منہ میں بچھڑے کی گردن تھی اور وہ اس کے بدن کے اوپر لپٹا تھا۔ عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ شیر اپنی ٹکر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے دانتوں سے ہلاک کرتا ہے۔ شیر کا دائنا حصہ میری طرف تھا۔ نہایت احتیاط سے نشانہ لے کر میں نے اپنی 675.675 رائفل سے، جو اس دن صبح میں ساتھ لایا تھا، گولی چلائی۔ بچھڑے کو چھوڑ کر شیر بغیر آواز نکالے مڑ کر کھڑ کے اوپر چھلانگیں لگاتا نظر سے اوجھل ہو گیا۔ نشانہ خطا ہونے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر شیر نے مجھے یا رائفل کی چمک نہیں دیکھی ہوگی تو گمان تھا کہ شاید واپس آئے، چنانچہ میں وہیں بیٹھا رہا۔ شیر کے چھوڑنے کے بعد بچھڑے کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ شیر کے بجائے گولی شاید بچھڑے کو لگ گئی ہو۔ 10-15 منٹ گزرنے کے بعد میرے نیچے چٹان کی کھو سے شیر کا سر دوبارہ نمودار ہوا اور کافی دیر قطعی ساکت رہا۔ رفتہ رفتہ چل کر بچھڑے کے پاس پہنچا اور جھک کر اس کو دیکھنے لگا۔ اب غلطی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ شیر کی پشت کا بڑا حصہ میرے سامنے تھا۔ بڑی احتیاط سے نشانہ لے کر آہستہ آہستہ لبی دبائی۔ میرے اندازے کے مطابق تو شیر کو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے بائیں طرف کود کر ایک چھوٹے کھڈ میں غائب ہو گیا۔ مجھے تو صرف اس کے بھاگنے کی وجہ سے پہاڑ سے چھوٹے پتھروں کے لڑھکنے کی آواز سنائی دی، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ شومیہ قسمت ملاحظہ ہو کہ صرف 30 گز دور سے شیر پر 2 مرتبہ گولی چلانے کا موقع ہاتھ آیا، جس کی آواز بے چین اور پریشان گاؤں کے باشندوں نے بھی سنی ہوگی، اور ان کو صرف مرے ہوئے بچھڑے کے جسم میں 2 گولیوں کے لگنے کے نشان دکھاؤں گا۔ یقینی طور پر میری بینائی دھوکہ دے رہی تھی، یا ممکن ہے کہ چٹان پر چڑھتے وقت رائفل کی مکھی زمین سے ٹکرا کر ٹیڑھی ہو گئی ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شت لینے سے معلوم ہوا کہ میری بینائی میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور رائفل کی نال پر نظر دوڑانے سے اندازہ ہوا کہ مکھی میں بھی کوئی نقص نہیں تھا۔ اس لیے 2 مرتبہ شیر کے گولی نہ لگنے کا دوش صرف اپنی نااہلی کو دے سکتا تھا۔ شیر کے دوبارہ آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بالفرض تیسری مرتبہ واپس آ بھی جاتا تو خراب روشنی ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں صرف زخمی کرنے کے امکانات تھے، جبکہ میں اس کو اجالے میں بھی نہیں مار سکا تھا۔ لہٰذا میرا وہاں بیٹھا رہنا بیکار تھا۔ دن بھر کی مشقت سے میرے کپڑے ابھی تک نم تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خنکی بڑھنے کے امکانات عیاں تھے۔ میرا نیکر پتلے خاکی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ چٹان سخت اور ٹھنڈی تھی اور گاؤں میں میرا چائے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ باوجود ان سب باتوں کے میرا اسی مقام پر آدم خور کی وجہ سے بیٹھا رہنا زیادہ ضروری تھا۔ اب اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے 1.25 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور راستے میں بڑے بڑے پتھروں والے کھڈ کے اندر سے پیچ و خم والی پگڈنڈی اور گھنی جھاڑیوں سے گزر کر جانا تھا۔ گاؤں والوں کے اس شبے کے علاوہ کہ گزشتہ دن ان لوگوں نے آدم خور شیر دیکھا تھا اور میں نے بظاہر آدم خور ہی پر گولی چلائی تھی، مجھے آدم خور کی نقل و حرکت کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ اس وقت وہ 50 میل دور ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف 50 گز دور بیٹھا مجھے دیکھ رہا۔ حالانکہ جس مقام پر میں بیٹھا تھا سخت تکلیف دہ تھا، لیکن عاقبت نااندیشی کا یہی
عاقبت اندیشی کا یہی تقاضا تھا کہ میں جہاں تھا وہیں رہوں۔ گھنٹے طول کھینچتے گئے اور میرے ذہن میں یہ مجرمانہ احساس عود کرتا رہا کہ رات کے وقت شکار کھیلنا میرے لیے دل بستگی کا سامان تو تھا نہیں، اور اگر وہ دن میں نہیں مارا جا سکا تو اس کو قدرتی موت مرنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ میرا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا جب گولی چلانے کے قابل روشنی ہونے پر کانپتے ہوئے اکڑے بدن کے ساتھ میں نے نیچے اترنا شروع کیا اور شبنم سے بھیگی چٹان پر پھسل کر منزل مقصود کا فاصلہ ٹانگیں آسمان کی طرف کیے دھماکے کے ساتھ نیچے گر کر طے کیا۔ خوش قسمتی سے میں ریت پر گرا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو مجھے چوٹ لگی اور نہ رائفل کو نقصان پہنچا۔ صبح صادق ہونے کے باوجود گاؤں کے باشندے بیدار تھے اور دیکھتے دیکھتے ایک چھوٹے ہجوم نے آ کر مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ کا میں نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں ایک خیالی شیر پر کھوکھلے کارتوسوں سے فائر کر رہا تھا۔ دہکتی آگ کے قریب بیٹھ کر چائے پینے سے میرے جسم کے اندرونی اور بیرونی حصے میں گرمی پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے بوڑھے اور بچوں کے سامنے اسی چھجا نما چٹان پر پہنچا جس کا نچلا حصہ کھوکھلا تھا اور جہاں گزشتہ رات میں نے کار عظیم انجام دیا تھا۔ اس مجمع کو میں نے سمجھایا کہ چٹان کے نیچے سے شیر کس طرح برآمد ہوا اور بچھڑے پر جھپٹا مارا اور میرے گولی چلانے پر چھلانگیں مارتا اس طرف چلا گیا۔ میرا اشارہ کرنا تھا کہ پورے ہجوم نے شور مچا کر انتہائی جذبات کے عالم میں مجھ سے کہا، صاحب دیکھیے، شیر تو اسی مقام پر مرا پڑا ہے۔ رات کی جگائی کی وجہ سے میری بینائی میں دھندلاہٹ تھی، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب میں نے اس طرف دیکھا تو بلا شبہ شیر مرا پڑا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے ایک قدرتی سوال کیا کہ 20 یا 30 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ گولی چلانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ میرا جواب یہی تھا کہ شیر دوبارہ اسی مقام سے برآمد ہوا تھا اور جب وہ بچھڑے کے پاس کھڑا تھا میں نے دوبارہ گولی چلائی اور وہ بھاگ کر اس کھڈ کے اندر غائب ہو گیا۔ میں نے جملہ ختم ہی کیا تھا کہ پورے ہجوم نے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، شور مچا کر مجھ سے کہا کہ صاحب دوسرا شیر بھی مرا پڑا ہے۔ دونوں شیر ایک ہی قامت کے معلوم ہو رہے تھے اور جس مقام پر میں کھڑا تھا دونوں کا فاصلہ مجھ سے 60 گز تھا۔ جب میں نے گاؤں والوں سے دوسرے شیر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ جب 4 اشخاص ہلاک ہوئے تھے اور گزشتہ دن جب ایک بیل ہلاک ہوا تھا، صرف ایک ہی شیر دیکھنے میں آیا تھا۔ شیروں کا جوڑا تلاش کرنے کا زمانہ نومبر سے اپریل تک پھیلا ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں شیروں میں سے ایک آدم خور تھا تو بظاہر شیرنی نے اپنا جوڑا تلاش کر لیا تھا۔ جس مقام پر میں شیر کو مارنے بیٹھا تھا وہاں سے 200 گز نیچے کھڈ میں ہلاک شدہ شیر تک پہنچنے کے لیے چٹان کے خطرناک ڈھلوان کی طرف سے راستہ ملا اور میرے ساتھ پورا ہجوم روانہ ہوا۔ پہلے ہم مرے ہوئے بچھڑے کے پاس سے گزرے جہاں پہلا شیر مرا پڑا تھا، اور یہ دیکھ کر حد درجہ تسلی ہوئی کہ وہ بوڑھی شیرنی تھی۔ اپنی رائفل کسی شخص کو دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شیرنی کے پیروں کا معائنہ کرنے لگا۔ جس دن شیرنی گیہوں کاٹتی ہوئی ایک عورت پر حملہ کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھی تھی، اپنے پنجوں کے نمایاں نشانات اس جگہ چھوڑ گئی تھی۔ آدم خور کے پنجوں کے وہ پہلے نشانات تھے جو میں نے دیکھے تھے اور ان کا بہت غور سے معائنہ کیا تھا۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کے پنجے بڑھاپے کی وجہ سے پھیل گئے تھے۔ اگلے پنجوں کے تلے بری طرح کٹے ہوئے تھے۔ دائیں پیر کے تلے میں کافی گہرا نشان پنجے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھا اور پنجہ اتنا لمبا ہو گیا تھا جتنا میں نے کبھی کسی شیر کا نہیں دیکھا تھا۔ یہ علامات دیکھنے کے بعد 100 مرے ہوئے شیروں میں سے آدم خور کا چھانٹنا بہت آسان تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حد درجہ افسوس ہوا، اس لیے کہ جو شیر میرے سامنے پڑا تھا وہ آدم خور نہیں تھا۔ جب میں نے یہ حقیقت ہجوم کو بتائی تو ان کے چہروں پر افسردگی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھ سے کافی زور دے کر کہا گیا کہ جب پچھلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے خود ہی تو پر اعتماد طریقے پر بتایا تھا کہ آدم خور ایک شیرنی تھی، اور جب وہی جانور اس مقام سے چند گز دور مرا پڑا ہے جہاں اس نے ان کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا تو اپنے بیان کی آپ خود ہی تردید کرتے ہیں۔ باوجود اطمینان بخش ثبوت موجود ہونے کے ان کا خیال تھا کہ تمام شیروں کے پنجے ایک جیسے ہوتے۔ اب دوسرا شیر صرف نر ہو سکتا تھا۔ میں نے تو شیرنی کی کھال اتارنے کی تیاریاں شروع کی اور ہجوم میں سے چند اشخاص کو دوسرا شیر اٹھا کر لانے کے لیے بھیجا۔ برابر والا کھڈ تنگ ہونے کے علاوہ کافی ڈھلوان تھا۔ کافی دیر شور اور ہنسی کی آوازوں کے ساتھ ایک خوبصورت شیر اس شیرنی کے برابر لا کر ڈال دیا گیا۔
تپتے ہوئے سورج کی کرنیں میری پشت پر پڑنے، بے شمار اشخاص کے میرے گرد کھڑے ہونے اور 14 گھنٹے کے مرے ہوئے 2 شیروں کی کھال اتارنے کی وجہ سے جو اذیت مجھے پہنچی وہ ناقابل بیان تھی۔ زوال سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ میرے ملازمین نے کیمپ لے جانے کے لیے دونوں کھالوں کو باندھنے کے بعد تیار کر لیا تھا۔ اب میں 5 میل دور اپنے کیمپ میں واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ قرب و جوار کے دیہات کے مکھیا جو صبح مجھ سے ملنے آئے تھے، ان پر واپس جانے سے پہلے میں نے واضح کر دیا کہ آدم خور شیر ابھی مارا نہیں گیا تھا، اور اگر ضروری احتیاطی تدابیر جاری نہ رکھی گئیں تو شیرنی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ کاش میری اس تنبیہ پر عمل کیا گیا ہوتا تو آئندہ مہینوں میں اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ اس کے بعد شیرنی کی نقل و حرکت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، چنانچہ ڈلکانیہ میں چند ہفتے قیام کرنے کے بعد ترائی کے افسران کی ایک میٹنگ میں شرکت کی غرض سے میں روانہ ہو گیا۔ مارچ سن 1930 میں ہمارے ضلع کے کمشنر مسٹر ووون آدم خور سے متاثرہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ 22 مارچ کو مجھے ان کی جانب سے فوری اطلاع موصول ہوئی کہ میں کالا اگار پہنچ کر ان سے ملوں، جہاں وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نینی تال سے کالا اگار کا فاصلہ اندازاً 50 میل تھا۔ ووون کا خط موصول ہونے کے 2 دن بعد میں عین ناشتے کے وقت کالا اگار کے ڈاک بنگلے پہنچا، جہاں مسٹر اور مسز ووون مقیم تھے۔ ناشتے کے دوران میاں بیوی نے بتایا کہ وہ اس ڈاک بنگلے میں 21 مارچ کو پہنچے تھے اور برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ احاطے کے اندر 6 عورتیں گھاس کاٹنے میں مصروف تھیں کہ اچانک شیر آیا اور ان میں سے ایک عورت کو ہلاک کر کے اٹھا کر لے گیا۔ جلدی جلدی رائفلیں نکالی گئیں اور اپنے عملے کو ساتھ لے کر گھسٹنے کے نشانات کی مدد سے شیر کا تعاقب شروع کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عورت کو مردہ حالت میں شاہبلوت کے ایک درخت کے تنے کے نیچے جھاڑی میں پڑا پایا۔ بعد میں جب میں نے زمین کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ووون اور ان کے ہمراہیوں کے آنے پر شیرنی پہاڑ کے نیچے اتر گئی تھی، اور جب تک وہ لوگ اس نواح میں موجود رہے شیرنی مردہ عورت سے 50 گز دور ایک رس بری کی جھاڑی کے اندر چھپی رہی۔ چنانچہ فوراً ایک مچان تو ووون کے لیے شاہبلوت کے درخت پر بنایا گیا اور 2 اور مچان ووون کے ساتھ آنے والوں کے لیے عورت سے 50 گز دور محکمہ جنگلات والی سڑک کے پاس گھنے درختوں پر تعمیر کیے گئے۔ یہ مچان تیار ہوتی سب نے اپنی جگہ سنبھال لی اور تمام رات انہی پر گزاری، لیکن شیرنی سامنے نہ آئی۔ دوسرے دن صبح عورت کی نعش کو آخری رسومات ادا کرنے کے لیے وہاں سے ہٹا لیا گیا اور اس کی بجائے ایک بچھڑا آدھ میل دور محکمہ جنگلات والی سڑک پر باندھ دیا گیا، جو شیرنی نے اسی رات ہلاک کر دیا۔ دوسرے دن شام میاں بیوی ہلاک شدہ بچھڑے کے اوپر بنائے ہوئے مچان پر بیٹھ گئے۔ چاند تو نکلا نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا گیا روشنی مدھم پڑنے لگی، جھٹپٹا طاری ہوا اور سامنے کی چیزیں دھندلی دکھائی دینے لگی۔ پہلے تو میاں بیوی نے کچھ آہٹ سنی، اس کے ساتھ ساتھ کسی جانور کو بچھڑے کی طرف آتے دیکھا، جو روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے خیال میں ریچھ تھا۔ اگر یہ غلط فہمی نہ ہوئی ہوتی تو میاں بیوی آدم خور کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے، اس لیے کہ وہ دونوں رائفل اچھی چلاتے تھے۔ 25 مارچ کو مسٹر اور مسز ووون کالا اگار سے رخصت ہوئے اور اسی دن دوپہر کو کسی وقت میرے ڈلکانیہ سے بھیجے ہوئے 4 بچھڑے بھی پہنچ گئے۔ چونکہ شیرنی کو اب اس قسم کے چارے کی چاٹ لگ گئی تھی، اس لیے میں نے محکمہ جنگلات والی سڑک پر ان کو مختلف فاصلوں پر باندھ دیا۔ 3 رات متواتر شیرنی ان بچھڑوں سے چند فٹ دور بغیر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گزرتی رہی۔ چوتھے دن جو بچھڑا ڈاک بنگلے کے نزدیک تر تھا اسے ہلاک کر دیا، لیکن مردہ بچھڑے کا معائنہ کرنے سے مجھے ناامیدی ہوئی، اس لیے کہ اس کو تیندووں کے ایک جوڑے نے ہلاک کیا تھا، جن کو گزشتہ رات میں نے ڈاک بنگلے کے اوپری حصے میں بولتے سنا تھا۔ میں اس نواح میں فائر کرنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے کہ شیرنی کے اس علاقے سے بھاگ جانے کے امکانات تھے، لیکن یہ بھی یقینی بات تھی کہ اگر میں نے ان کو ہلاک نہیں کیا تو وہ 3 بچڑوں کو بھی جان سے مار دیں گے۔ چنانچہ ان کی گھات میں پھرنے کے دوران بچڑے کے اوپر ایک بڑی چٹان پر میں نے ان کو دھوپ میں لیٹا دیکھا اور دونوں کو ہلاک کر دیا۔ محکمہ جنگلات کی سڑک کالا اگار کے بنگلے سے مغرب کی جانب کئی میل تک صنوبر، شاہبلوت اور سدا بہار جھاڑیوں کے نہایت خوبصورت جنگلوں سے گزرتی ہے، اور ان جنگلوں میں کماؤں کے کسی اور جنگل کے مقابلے میں زیادہ سور، کاکڑ اور سانبر کا شکار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کی بھی بے انتہا اقسام دیکھنے میں آتی ہیں۔
2 مرتبہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شیرنی نے اسی جنگل میں سانبر مارے تھے اور ہر مرتبہ معائنہ کرنے سے خون کا ڈھیر ملا، لیکن مارے ہوئے جانوروں کا پتہ نہیں چلا۔ اگلے 2 ہفتے پورے دن یا تو میں محکمہ جنگلات کی سڑک پر گزارتا رہا، جہاں سوائے میرے کسی اور کے قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، یا جنگل میں، لیکن صرف 2 مرتبہ شیرنی کے نزدیک پہنچنے کا اتفاق ہوا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب میں ایک تنہا اور غیر آباد گاؤں کو دیکھنے گیا جو کالا اگار کے پہاڑی سلسلے کے اوپر تھا اور آدم خور کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ویران ہو گیا تھا۔ واپسی پر میں نے مویشیوں کی پگڈنڈی اختیار کی جو پہاڑ کے اوپر ہو کر نیچے اترتی تھی اور کافی دور جا کر محکمہ جنگلات کی سڑک سے جا ملتی تھی۔ جیسے ہی میں چٹانوں کے ایک ڈھیر کے نزدیک پہنچا، مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ پہاڑ کے اس حصے سے محکمہ جنگلات کی سڑک کا فاصلہ اندازاً 300 گز تھا۔ پہاڑ سے ہٹنے کے بعد یہ پگڈنڈی چند گز تک بالکل سیدھی نیچے جاتی تھی، پھر دائیں طرف گھوم کر پہاڑ کے درمیان 100 گز تک آڑی جاتی تھی۔ جن چٹانوں کے ڈھیر کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ اس راستے کے درمیان داہنے ہاتھ پر تھیں۔ ان چٹانوں سے آگے چل کر یہ پگڈنڈی باریک قائمہ زاویہ موڑ کے آگے چل کر نیچے محکمہ جنگلات کی سڑک سے مل جاتی تھی۔ اس راستے سے حالانکہ میں بارہا گزرا تھا، لیکن اس دن پہلا موقع تھا کہ ان چٹانوں کے درمیان سے گزرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ ان چٹانوں سے بچ کر چلنے میں یا تو مجھے کئی سو گز تک اونچی اور گھنی گھاس کے اندر سے گزرنا ہوتا یا چٹانوں کے بالائی حصے سے لمبا طواف کر کے ان کے گرد گھومنا ہوتا۔ پہلی صورت میں مجھے حد درجہ خطرہ مول لینا پڑتا اور دوسری صورت وقت نہ ہونے کی وجہ سے ناممکن تھی، اس لیے کہ سورج غروب ہونے والا تھا اور مجھے ابھی 2 میل اور چلنا باقی تھا۔ چٹانوں کے اوپر سے گزرنے کے علاوہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، چاہے مجھے یہ قدم اٹھانا پسند تھا یا نہیں۔ ہوا پہاڑ کی سمت چل رہی تھی، اس لیے یہ ممکن تھا کہ راستے کے بائیں جانب کی گھنی جھاڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری توجہ دائنی طرف والی چٹانوں پر رکھوں۔ صرف 100 گز چلنے کے بعد میں خطرے کے دائرے سے باہر نکل سکتا تھا، چنانچہ یہ فاصلہ میں نے ہر قدم نہایت محتاط انداز میں پگڈنڈی کے کنارے چل کر طے کیا۔ اس دوران میں نے اپنی نگاہ چٹانوں کی طرف رکھی اور رائفل تیار پوزیشن میں کندھے پر۔ یہ آگے بڑھنے کا انوکھا انداز تھا جو کسی دیکھنے والے کے لیے شاید دلچسپ ہوتا۔ چٹانوں سے 30 گز آگے جنگل کے اندر ایک کھلا ٹکڑا تھا جو راستے کے دائنی طرف سے شروع ہو کر 50 یا 60 گز پہاڑ کے اوپر تک چلا گیا تھا اور چٹان سے دیکھنے میں اس کا کچھ حصہ جھاڑیوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی ٹکڑے میں ایک کاکڑ چر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھے میں نے اس کو دیکھ لیا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، لیکن چونکہ میرا چہرہ اس کی طرف نہیں تھا اور خراما خراما آگے بھی بڑھ رہا تھا، ان جانوروں کو یہ احساس ہوا کہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو وہ حسب عادت ساکت کھڑے رہتے ہیں۔ نوکیلے موڑ پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے کندھے کے اوپر سے دیکھا تو اس نے دوبارہ گھاس کھانا شروع کر دی تھی۔ اس پگڈنڈی پر نوکیلے موڑ سے میں کچھ ہی آگے جانے پایا تھا کہ ہیجان کے عالم میں کاکڑ بے تحاشا بھاگتا ہوا پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ میں بھی 2-4 قدم تیزی سے پیچھے ہٹ کر واپس اسی نوکیلے موڑ پر آ گیا۔ اس دوران پگڈنڈی کے نچلے حصے کی جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ اس میں تو شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کاکڑ نے شیرنی کو دیکھ لیا تھا اور صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں اس کی شیرنی پر نظر پڑی ہوگی اور وہ یہی پگڈنڈی تھی۔ بہرحال قبل اس کے کہ میں اپنا سفر جاری رکھتا کچھ تفتیش کرنا ضروری تھا۔ چٹانوں کے نیچے سے معمولی رستے ہوئے پانی نے پگڈنڈی کی لال مٹی کو نم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر چلنے والوں کے پیروں کے نقوش نمایاں طور پر باقی رہ جاتے تھے۔ اسی گیلی مٹی میں میرے پیروں کے نشانات بھی تھے اور اب انہی نشانات پر مجھے شیرنی کے پھیلے ہوئے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے جہاں وہ تعاقب کرتے وقت کودی تھی۔ کاکڑ کے بے تحاشا بھاگنے اور شور مچانے کی وجہ سے شیرنی پگڈنڈی چھوڑ کر جھاڑیوں میں چلی گئی تھی۔ جھاڑیوں میں حرکت ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ شیرنی یقینی طور پر اس زمین کے چپے چپے سے واقف تھی اور چٹانوں پر مجھے ہلاک کرنے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اور کاکڑ کے بھاگنے اور شور مچانے کی وجہ سے نوکیلے موڑ پر اپنے اس ارادے میں ناکام ہونے کی صورت میں اب اونچی اور گھنی گھاس کے اندر چل کر دوسرے موڑ پر مجھ پر حملہ کرنے جا رہی تھی۔
اب پگڈنڈی پر مزید تفتیش جاری رکھنا غیر محفوظ تھا، اس لیے میں نے جنگل کے اس کھلے ٹکڑے کی طرف رخ کیا جدھر کاکڑ گیا تھا، اور بائیں طرف گھوم کر کھلے میدان سے گزرتا ہوا نیچے محکمہ جنگلات والی سڑک پر آ گیا۔ اگر اس دن سورج کی کافی روشنی ہوتی تو شیرنی کا کام تمام ہو گیا ہوتا، کیونکہ شیرنی کے چٹانوں سے باہر آنے کے بعد تمام باتیں میرے حق میں تھیں۔ اس زمین سے جتنی واقفیت شیرنی کی تھی اتنی ہی میری تھی۔ مزید برآں اس کو میرے ارادوں پر کوئی شبہ نہیں تھا اور میں اس کی تمام حرکات پر کڑی نظر رکھ رہا تھا۔ کسی جگہ پہلے میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ قدرت نے انسان کو قریب الوقوع حادثات سے آگاہی بخشنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ باوجود اس کے کہ مجھے یقین تھا وہ میری گھات میں چٹانوں کے درمیان چھپی بیٹھی تھی، اس دن مجھے باہر نکلے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور کئی میل جنگل کے اندر بغیر کسی تردد لیکن بے حد محتاط انداز میں چلتے گزرے تھے۔ لیکن جو ہی میں ابری ہوئی سطح کی چوٹی پر پہنچا اور چٹانوں پر نظر پڑی، مجھے احساس ہوا کہ اس کے عقب میں خطرہ پوشیدہ ہے، اور چند منٹ بعد کاکڑ کے اچانک بول کر احوان صحرا کو متنبع کرنے اور فوری بعد اپنے پیروں کے نشانات پر آدم خور کے پنجوں کے نشانات دیکھ کر اپنے اس احساس کی تصدیق ہو گئی۔ آپ نے اب تک بڑے صبر کے ساتھ میری اس داستان کو سنا ہے۔ اب میں آپ سے شیرنی سے اپنی پہلی اور آخری ملاقات کا تفصیلی حال بیان کروں گا۔ سب سے پہلی ملاقات 11 اپریل سن 1930 کی دوپہر کو کالا اغار پہنچنے کے 19 دن بعد ہوئی۔ اس دن 2 بجے دوپہر اپنے 3 بچڑوں کو بطور چارہ محکمہ جنگلات کی سڑک پر مناسب جگہوں پر باندھنے نکلا تھا۔ ڈاک بنگلے سے 1 میل دور ایک خاص مقام پر جہاں یہ سڑک پہاڑ کے اوپر سے گزر کر شمال سے مغرب کی طرف کالا اغار کے پہاڑی سلسلے سے جا ملتی ہے، میری مڈبھیر بہت سے اشخاص سے ہوئی جو آگ جلانے والی لکڑیاں چن رہے تھے۔ اسی گروہ میں ایک معمر شخص تھا جس نے 500 گز دور ایک شابلود کی جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسی جھاڑی کے اندر 1 ماہ قبل آدم خور نے اس کی 19 سالہ اکلوتے بیٹے کو ہلاک کیا تھا۔ میں نے باپ کی زبانی بیٹے کی ہلاکت کا قصہ نہیں سنا تھا، چنانچہ جب ہم سڑک کے کنارے سگریٹ پینے بیٹھے تو اس نے جائے حادثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفصل قصہ بیان کیا کہ اس کا لڑکا کہاں مارا گیا تھا اور دوسرے دن اس کی بچی ہوئی ہڈیاں ملی تھیں۔ اس معمر شخص نے اپنے بیٹے کے ہلاک ہونے کا ان 25 اشخاص کو مورد الزام قرار دیا جو اس دن لکڑیاں چن رہے تھے، اور شہر کے حملہ کرتے وقت سب فرار ہو گئے اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے چند اشخاص ایسے تھے جو اس بوڑھے کے بیٹے کی ہلاکت کے وقت ان 25 آدمیوں میں شامل تھے۔ بوڑھے شخص کا یہ جملہ سن کر کہ لڑکے کی موت ان کی وجہ سے واقع ہوئی تھی سخت اعتراض کیا۔ ان کے مطابق بھگدڑ تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب بڑے میاں نے خود ہی شیر کے ہرانے کی آواز سن کر شور مچایا تھا کہ بھاگو بھاگو، شیر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سن کر بڑے میاں مطمئن نہیں ہوئے، سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ تو ادھیڑ عمر کے ہو، وہ تو بچہ تھا جس کو شیر کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دیتا، مجھے ایسا سوال کرنے پر افسوس ہوا جس کے نتیجے میں بلا وجہ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ گفتگو کا رخ تبدیل کر کے میں نے کہا، میں بچڑے کو اسی مقام پر باندھنے جا رہا ہوں جہاں شیر نے اس کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا۔ 3 میں سے 2 بچڑوں کو تو میں نے ان گاؤں والوں کے سپرد کیا کہ ان کو گاؤں واپس لے جائیں، اور اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ تیسرے بچڑے کو لے کر اپنے آگے چلا کر روانہ ہوا۔ جس جگہ ہم بیٹھے تھے ایک پگڈنڈی پہاڑ کے نیچے وادی میں جاتی تھی اور پھر سامنے والے پہاڑ پر شیشم کے گھنے درختوں کے اندر سے بند کھاتی 2 میل آگے جا کر محکمہ جنگلات کی سڑک سے مل جاتی تھی۔ یہ پگڈنڈی جنگل کے اندر ایک کھلے ٹکڑے کے کنارے سے گزرتی تھی جو شابلود کی بڑی جھاڑی کے نزدیک تھا جہاں یہ لڑکا ہلاک ہوا تھا۔ اس کھلے ٹکڑے میں جس کی لمبائی چوڑائی 30 مربع گز ہوگی، شیشم کا ایک چھوٹا پودا تھا۔ میں نے اس کو کاٹ دیا اور اس کے ٹھنڈ سے بچڑے کو باندھ دیا، اور ایک آدمی کو تو بچڑے کے کھانے کے لیے گھاس کاٹنے بھیج دیا، اور مادھو سنگھ کو جو پہلی جنگ عظیم میں گھڑوال رائفلز میں ملازمت کر چکا تھا اور اب یوپی کی پائنیئر فورس میں ملازم تھا، شابلود کے ایک درخت پر چڑھ کر اپنی کلہاڑی کے پچھلے حصے کو کسی سوکھی شاخ پر مارنے اور پوری طاقت سے ایسی آواز نکالنے کے لیے کہا جیسے دیہاتی عام طور پر درختوں پر چڑھ کر اپنے مویشیوں کے لیے پتیاں توڑتے وقت نکالتے ہیں۔
میں نے چٹانوں کے درمیان جگہ سنبھال لی جو اس کھلے ٹکڑے سے اندازاً 4 فٹ اونچی تھی۔ اس چٹان کے آگے سیدھا ڈھال تھا جس پر گھنی جھاڑیوں کا جنگل تھا۔ جس شخص کو گھاس کاٹنے کا کام سپرد کیا گیا تھا وہ کئی چکر لگا چکا تھا اور مادھو سنگھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری ہدایت کے مطابق درخت پر کلہاڑی سے آواز نکال رہا تھا اور گاتا بھی جا رہا تھا، اور میں اپنی بائیں بغل میں رائفل دبائے سگریٹ پی رہا تھا کہ اچانک مجھے آدم خور کی آمد کا احساس ہوا۔ گھاس کاٹنے والے شخص کو جلدی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور سیٹی بجا کر مادھو سنگھ کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ 3 طرف زمین کھلی تھی۔ مادھو سنگھ بائیں طرف میرے سامنے تھا، گھاس کاٹنے والا شخص بھی سامنے تھا اور بچڑا جو اب شیر کے آنے کی وجہ سے بے چینی محسوس کر رہا تھا میرے دائنی طرف تھا۔ میری نظر پڑے بغیر شیرنی کا قریب آنا ناممکن تھا۔ چونکہ وہ قریب آ چکی تھی اس لیے صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی تھی جہاں وہ موجود ہو، اور وہ جگہ بالکل میرے نیچے تھی۔ جگہ سنبھالتے وقت میں نے دیکھا تھا کہ چٹان کا اگلا حصہ چکنا ہونے کے علاوہ سیدھی ڈھلوان پر تھا اور پہاڑ کے نیچے 8 یا 10 فٹ تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے نچلے حصے میں کافی گھاس اور چھوٹے پودے تھے۔ باوجود مشکل ہونے کی شیرنی کا اس پر چڑھنا ممکن تھا، اور میری حفاظت کا انحصار صرف اس کی اوپر چڑھنے کی کوشش میں جھاڑیوں میں آواز پیدا ہونے پر تھا۔ اس میں مجھے قطعی شبہ نہیں کہ شیرنی کے متوجہ ہونے کا سبب صرف وہ آواز تھی جو مادھو سنگھ درخت پر بیٹھا اپنی کلاڑی سے نکال رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ چٹانوں پر آئی تھی اور منہ اٹھا کر اپنے اگلے اقدام کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ مجھے بھی اس کی موجودگی کا احساس اسی وقت ہوا تھا۔ میرے رخ بدلنے اور دونوں اشخاص کے اچانک خاموش ہونے کی وجہ سے شاید اس کو شک ہوا، لیکن چند منٹ کے بعد پہاڑ کے نیچے مجھے ایک خشک لکڑی کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد میری بے چینی کا احساس ختم ہوا اور انتشار کی کیفیت بھی جاتی رہی۔ ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اب بھی میرے گولی چلانے کے امکانات روشن تھے، کیونکہ کچھ وقفے کے بعد ہماری عدم موجودگی میں وہ ضرور واپس آئے گی اور بچڑے کو مار کر خوش ہوگی۔ ابھی سورج غروب ہونے میں 4-5 گھنٹے باقی تھے، اور اگر میں کھڈ کے اندر سے گزر کر سامنے والے پہاڑ کے ڈھال تک پہنچ جاؤں تو مجھے پہاڑ کا وہ حصہ دکھائی دے سکتا تھا جہاں بچڑا بندھا ہوا تھا۔ حالانکہ گولی چلانے کی صورت میں فاصلہ 200 یا 300 گز ہوگا، لیکن میری اشاریہ 675 رائفل بہت صحیح تھی، اور اگر میں اس کو زخمی کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو اس کے خون کے نشانات سے کھوج لگانا آسان ہوگا۔ اب یہ 2 اشخاص میرے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ ان کو تنہا گاؤں واپس بھیجنا قتل کے مترادف ہوتا، اس لیے بحالت مجبوری اپنے ہمراہ رکھنا مناسب تھا۔ میں نے بچڑے کو دوبارہ ایسا مضبوط باندھا کہ شیرنی اس کو لے جا نہ سکے، اور اس کھلے ہوئے ٹکڑے کو چھوڑ کر اپنے منصوبے کے مطابق راستہ اختیار کیا تاکہ سامنے والے پہاڑ سے شیرنی پر گولی چلانے کی کوشش کروں۔ اس راستے پر 100 گز چلنے کے بعد میں کھڈ میں پہنچا۔ کافی آگے چل کر یہ راستہ بہت گھنی جھاڑیوں میں داخل ہوتا تھا۔ چونکہ مصلحت کی روح سے ان 2 اشخاص کے جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا غیر محفوظ تھا، اس لیے میں نے کھڈ کے اندر جہاں تک یہ راستہ وادی میں جا کر ملتا تھا چلنا مناسب سمجھا، تاکہ جھاڑیوں کے دوسری طرف اسی پگڈنڈی پر واپس آ سکوں۔ کھڈ کی چوڑائی 10 گز اور گہرائی 4 یا 5 فٹ تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڈ کے اندر اترنے کے لیے چٹان کا سہارا لیا، اس پر بیٹھا ہوا ایک نائٹ جار اڑا اور اسی جگہ 2 انڈے رکھے دکھائی دیے۔ یہ گندمی رنگ کے انڈے تھے اور ان کے اوپر گہرے بھورے رنگ کے نشان تھے، اور ان کی ساخت بھی غیر معمولی تھی، ایک لمبا اور نوکیلا اور دوسرا چھوٹا اور گول۔ چونکہ مجھے انڈے جمع کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے اپنے مجموعے میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس ان کو لے جانے کے لیے کوئی برتن تو تھا نہیں، اس لیے میں نے ان کو اپنے بائیں ہاتھ میں دے کر کائی میں لپیٹ لیا۔ کھڈ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے کنارے اونچے ہوتے چلے گئے، اور 60 گز آگے چل کر یہ نالا ایک دم سیدھا 12 یا 14 فٹ گہرائی میں چلا گیا۔ بارش کے موسم میں پہاڑوں سے تیز پانی بہنے کی وجہ سے یہ چٹانیں شیشے کی طرح صاف اور چکنی ہو گئی تھیں، اور گہری ہونے کی وجہ سے ان پر پیر جمانا مشکل تھا۔ اس لیے میں نے اپنی رائفل تو ایک آدمی کو دی اور خود چٹان کے کنارے بیٹھ کر نیچے پھسلنا شروع کیا۔ ابھی میرے پیر نیچے لگنے بھی نہیں پائے تھے کہ میرے دونوں ہمراہی یکے بعد دیگرے میرے دونوں طرف پھسل کر گرے، اور انتہائی گھبراہٹ میں رائفل میرے حوالے کرتے ہوئے دریافت کیا کہ شیر کے غرانے کی آواز میں نے سنی یا نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ پھسلتے وقت کپڑوں کی رگڑ کی آواز کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔
مزید دریافت کرنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ انتہائی غصے میں غرانے کی آواز نزدیک سے آئی تھی، لیکن یہ بتانے سے قاصر تھے کہ کس سمت سے آئی تھی۔ رات کو غذا فراہم کرنے کے لیے شیر غرا کر اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتے۔ میرے پاس صرف ایک غیر تسلی بخش جواب تھا کہ ہمارے کھلے ٹکڑے کے چھوڑنے کی وجہ سے شیرنی متواتر ہمارا تعاقب کرتی رہی اور ہمیں کھڈ کے نیچے جاتے دیکھ کر نالے کے پتلے سرے پر ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے گھات لگا کر بیٹھ گئی تھی، اور چونکہ اسی لمحہ پھسل کر میں اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے کھسیانی ہو کر اس نے غرانا شروع کر دیا۔ اب جس مقام پر ہم تینوں کھڑے تھے اس کے پیچھے وہی پھسلنی چٹان تھی، دائنی طرف ایک اور چٹان تھی جو آگے کی طرف جھکی ہوئی اور 15 فٹ بلند تھی۔ ایک 40 فٹ اونچی چٹان بائیں طرف تھی جس کے کنارے بڑے سیدھے پتھر تھے۔ کھڈ کی ریتیلی سطح جس پر ہم کھڑے تھے اندازاً 40 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ اس ریتیلی سطح کے نچلے حصے کے آر پار ایک شیشم کا ٹوٹا ہوا درخت پڑا تھا جس نے بند کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس کی وجہ سے ریت اکٹھی ہو گئی تھی۔ جھکی ہوئی چٹان کی دیوار اس درخت سے صرف 12 یا 15 فٹ اونچی تھی۔ انتہائی خاموشی اور پیروں کی آہٹ کیے بغیر میں پھسلنی چٹان کے کونے پر پہنچا اور خوش قسمتی سے ریتیلی سطح کو چٹان کے گھوم کے آخری سرے تک پایا۔ جیسے ہی میں اس بڑی چٹان کے باہر نکلا، میں نے اپنے دائیں کندھے کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خود کو شیر کے بالمقابل کھڑا پایا۔ شیرنی اپنے اگلے پیر آگے پھیلائے اور پچھلے پیر اپنے جسم کے نیچے دبائے بیٹھی تھی۔ اس کا سر منجوں سے چند انچ اونچا تھا۔ اس کا قد 8 فٹ تھا جو ہلاک کرنے کے بعد ناپنے سے معلوم ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ اس سے مشابہ تھی جو عام طور پر کتوں کے چہروں پر اپنے آقا کو کافی عرصے غیر حاضری کے بعد گھر واپس آنے پر خوش آمدید کہنے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں 2 خیالات آئے، ایک تو یہ کہ میں پیش قدمی کروں اور دوسرے یہ کہ پیش قدمی اس طرح کی جائے کہ نہ تو شیرنی کو انتباہ ہو اور نہ وہ مضطرب ہونے پائے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور اس کی نال قطر میں سینے کے سامنے اور بائیں کندھے کے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ سیفٹی کیچ بند تھا اور شیرنی کی سیدھ میں لانے کے لیے مجھے رائفل کی نال 3/4 دائرے کے مساوی گھمانے کی ضرورت تھی۔ ایک ہاتھ سے رائفل کو گھمانے کا عمل بہت آہستہ اور نہایت محتاط طریقے پر شروع کیا گیا۔ جب 1/4 حصہ گھما چکا تو رائفل کا کندھا میرے دائیں کندھے کے آڑے آیا۔ اب ضرورت اس کی تھی کہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤں، چنانچہ جیسے ہی کندھا میرے جسم سے الگ ہوا، میں نے آہستہ آہستہ رائفل کی نالی کو شیرنی کی سیدھ میں لانے کا عمل جاری رکھا۔ میرا ہاتھ اب بالکل سیدھا ہو گیا تھا اور رائفل کا وزن میرے دائیں ہاتھ پر اثر ڈالنے لگا تھا۔ صورت یہ تھی کہ نال کو تھوڑا اور گھمانا باقی تھا اور شیرنی جس نے اس دوران 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھیں میرے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں، اسی طرح مسکراتے چہرے سے میری طرف تکے جا رہی تھی۔ رائفل کو 3/4 دائرے میں گھمانے میں کتنا وقت صرف ہوا میں نہیں کہہ سکتا۔ شیرنی کی آنکھوں کی طرف مستقل آنکھیں جمائے رکھنے کی وجہ سے رائفل کی نال کی حرکت نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ قطعی شل ہو چکا تھا اور مزید گھمانے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بہرحال رائفل کو شیرنی کی سیدھ میں لانے کا عمل آخر کار مکمل ہوا اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر میں نے لبی دبا دی۔ گولی چلنے کی آواز اس محدود حصے میں کئی گنا زیادہ سنی گئی اور گونج کر واپس لوٹنے کی جھرجھراہٹ بھی محسوس ہوئی۔ گولی چلنے کے فوری اثرات جو مجھ پر ہوئے وہ اس ڈراؤنے خواب کی طرح تھے جن میں نہایت خطرناک لمحات میں رائفل کی لبی دبائی جاتی ہے لیکن گولی نہیں چلتی۔ چند سیکنڈ تک شیرنی قطعی ساکت رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھیلے ہوئے پنجوں پر اس کا سر آ کر رک گیا اور اسی وقت اس کے زخم سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ گولی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اس کے دل کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ 2 اشخاص جو مجھ سے چند گز پیچھے آ رہے تھے اور چٹان کی موٹائی کی وجہ سے شیرنی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے رک کر گردن گھمانے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ جبلی طریقے پر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے شیرنی کو دیکھ لیا تھا اور میری حرکات سے اس حقیقت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت نزدیک تھی۔ بہادر سنگھ نے بعد میں بتایا کہ وہ مجھ سے کہنے ہی والا تھا کہ انڈے پھینک کر دونوں ہاتھوں سے رائفل پکڑ لوں۔ رائفل چلانے کے بعد جیسے ہی میں نے اس کی نال اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر بہادر سنگھ کو اپنے ہاتھ سے انڈے لینے کا اشارہ کیا، اس نے فوراً آ کر میرے ہاتھ سے انڈے لے لیے۔
اس لیے کہ اچانک میرے پیروں نے جواب دے دیا تھا اور بمشکل تمام زمین پر گرے ہوئے درخت تک پہنچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نیچے دیکھنے سے قبل ہی میں سمجھ گیا کہ میں نے چوگڑھ کی شیرنی کو ہمیشہ کی نیند سلا کر اس کی روح کو ان حسین شکارگاہوں میں تا ابد گھومنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں انڈے نہ ہوتے تو لامحالہ میرے دونوں ہاتھ رائفل پر ہونے چاہیے تھے، اور جب میں نے اتنے نزدیک سے شیر کو دیکھا تھا تو فطری طور پر اپنا رخ شیر کی جانب کرنے کے لیے گھومنا پڑتا، اور موجودہ صورت میں اپنے جسم کو حرکت نہ دینے کی وجہ سے میں نے شیر کو چوکنا نہ ہونے دیا۔ بصورت دیگر وہ ہوشیار ہو جاتا۔ اگر رائفل ہلکی نہ ہوتی تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو گھما کر اور ہاتھ سیدھا کر کے چلانا غیر ممکن تھا، اور آخر میں اگر شیر آدم خور نہ ہوتا اور اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا تو فوراً ہمارے درمیان سے نکلنے کی کوشش کرتا، اور اس سے نتائج مہلک نکلتے۔ جس دوران یہ دونوں اشخاص بچڑے کو آزاد کرنے اور اس کے رسے کو ایک زیادہ خوشگوار کام میں استعمال کرنے کے لیے لمبا طواف کر کے پہاڑ کے اوپر گئے، میں چٹان کے اوپر چڑھا اور انڈے ان کے اصلی مالک کو واپس کر دیے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اپنے اور شکاری بھائیوں کی طرح میں بھی کمزور اعتقاد والا ہوں۔ ایک سال میں 3 مرتبہ طویل عرصے تک پے در پے شیر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور اب چند منٹ کے لیے انڈے ہاتھ میں رکھنے سے میری قسمت بدل گئی۔ یہ انڈے جو اس وقت میری مٹھی میں محفوظ رہے تھے، چٹان کے دبے ہوئے حصے میں جو گھونسلے کا کام دے رہا تھا، رکھتے وقت تک گرم تھے، اور جب آدھ گھنٹے بعد میں دوبارہ اسی چٹان کے نزدیک سے گزرا تو وہ انڈے سینے والی ماں کے پروں میں غائب ہو چکے تھے۔ اس چڑیا اور چٹان کی پچ رنگی بندکیوں اور ماحول کے رنگوں میں اس درجہ امتزاج تھا کہ چڑیا کی اس جگہ موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مہینوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے بچڑا اس درجہ ہل گیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد ان 2 اشخاص کے پیچھے پالتو کتے کی طرح نہایت اطمینان سے پہاڑ کے نیچے اترا، شیر کو سونگا اور اسی کے برابر لیٹ کر اظہار اطمینان کے طور پر جگالی کرنے لگا، اور ہم نے ان اشخاص کی لائی ہوئی ایک موٹی بلی پر شیر کو باندھا۔ میں نے مادھو سنگھ سے کئی مرتبہ کہا کہ بنگلے جا کر مدد کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے آئے، لیکن وہ اس بات کے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آدم خور شیرنی کو اٹھا کر لے جانے کا اعزاز کسی اور کی شراکت کے ساتھ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میرے سامنے دیوار پر جو نقشہ آویزاں ہے اس پر میں نے ایک اور کراس کا نشان، جس دن شیرنی ہلاک ہوئی تھی، لگا دیا ہے۔ یہ نشان کالا اگار سے 2 میل مغرب کی جانب ہے، اور اس کے نیچے جو تاریخ لکھی ہے وہ 11 اپریل سن 1930 ہے۔ شیرنی کے پنجے کٹے ہوئے تھے، ایک بڑا دانت ٹوٹا ہوا تھا، اور سامنے کے دانت گھس کر مسوڑوں تک باقی رہ گئے تھے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ آدم خور بن گئی تھی اور کسی چیز کو ایک دم ہلاک کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے انسانوں کو خود ہلاک کرنے کا سلسلہ اس دن سے شروع کیا تھا جب سے میں نے اپنے گزشتہ قیام کے دوران اس کے بچے کو اتفاقیہ ہلاک کر دیا تھا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔